جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، مجھے بالوں سے پکڑ کر ہے تماچے مارے، میں نے سرشار سے مانگا جو تمہارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا، جب مجھے آپ کے قاتل نے ہے مارا بابا۔ صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ ماشاءاللہ، مولا آپ کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ ہمارے پاس وقت آج بہت تھوڑا ہے کیونکہ مغرب بہت جلدی ہو جاتی ہے اب، تو میں چاہوں گا کہ ذاکرین باقر حسن علی آئیں، تشریف لائیں اور مختصراً اپنا نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ بابا سے بلند صلوات۔ صلی علی محمد و آل محمد۔ وین غربت دے مولا سجاد نے پائے، وین غربت دے مولا سجاد نے پائے، پھوپیاں تے ماواں دے برکے جدوں لوکاں لائے، وین غربت دے مولا سجاد دے پائے، خون دے اتھرو سجاد دی اکھیاں چوں ہوئی پہلی دفعہ جاری، جدوں زینب دے سر دی چادر نوش مرن ہتھ سی لائے، وین غربت دے مولا سجاد نے پائے، ڈگ پئی زینب ٹردے ہوئے ناقے تو تک بازو غازی دے، بجیاں ہویاں باوانل کیویں، ہن خاک تو بازو چائے، وین غربت دے مولا سجاد نے پائے۔ پر محمد علی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ دیگر ذاکرین سے معذرت کے ساتھ ہمارے پاس آج وقت بہت ہی تھوڑا ہے، اس کے ساتھ ہی with this I would like to request brother Zuryaab to come and recite his lecture in English۔ بابا سے بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و حبیبنا ابی القاسم مصطفیٰ محمد، اللہم صلی علی محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتاب المبین وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون۔ We express our heartfelt condolences to the mu'mineen, mu'minat here today, بالخصوص Lady Fatima, Imam Hussein, Lady Zainab, Bibi Sakina, Bibi Fizza, Bibi Umm Kulthum, as well as Imam Zamana, on the Shahadat of our fourth Imam, Imam Zain-al-Abideen. Many masaibs,
But through Lady Zainab's khutbahs and her media of the time, she challenged the whole framework of Banu Umayyah. You see, the army was Banu Umayyah's. The palace, the darbar was Banu Umayyah's. The king at the time was whom? From Banu Umayyah. The media was from Banu Umayyah. The money was from Banu Umayyah. Everything in control was with Banu Umayyah. And the Ahl of Rasulullah is being brought like ghulams, like prisoners. Lady Zainab Salamullahi alayha changed the whole framework in Kufa. With her khutbahs, when she said the famous lines, Ma ra'aytu illa jamila, she didn't just stop there. She humiliated Ibn Ziyad in his palace, which is worse than killing someone. You know the famous phrase is, sticks and stones may break my bones, but words will never hurt me. Why do they say that? Because words sometimes can hurt you more. Why? If I was to kill you or cut your arm off, that's one instance. But if I hurt you with my words, in the night you'll be thinking about it. In the day you'll be thinking about it. Lady Zainab, with her eloquence, destroyed Ibn Ziyad. They had to move the Bibis and Imam Sajjad to Sham now. Why? Because every day there's a julus happening. People are crying. They're asking for forgiveness. But the narration mentions Imam Sajjad, Lady Zainab did not forgive them. They said, you killed us first, and now you are asking for forgiveness? What does that mean? Those people of Kufa who didn't help Imam Hussein, even though you were not firing arrows or hurting him with your sword in Karbala, you stayed in Kufa. Because you didn't follow the Imam of your time, that's like killing him. Because it was wajib upon you to come up and fight for the Imam. Coming to the topic for today, Sham. We find when the Bibis and Imam Sajjad, according to traditions, on the 1st of Safar, entered Sham, they were kept for around 3 days. So they didn't just go into Sham. 3 days, why? On the outskirts, because we're decorating the city. We're calling all the ambassadors. We're calling all the non-government and government people. Buildings and walls and other houses were draped in gold. Try picture this as I say this. Everything's draped in gold. The streets are decorated. Women are applying mendi, henna upon their hands. Men are wearing their best clothes. Drums are being beaten. According to tradition, Sahal ibn Sa'd, other traditions, a man by the name of Ibn Utayba says, I came into Sham, close to the 1st of Safar, and I could hear all of this happening. Perfume being sprayed, sweets being given out. I thought maybe the Shamis, the people from Sham, have an Eid, a celebration which we don't know about in Arabia. So I asked someone, what's happened? He said to me, it looks like you're not from Sham. I said, yes, I'm not from Sham. I need to go to Makkah. What's happening in Sham? Why is everyone so happy? He said, I don't understand why the earth didn't swallow itself. The person from Sham is saying this. And I don't understand why the sky doesn't crumble. For they have brought the head of the grandson of the Prophet in the bazaars, and the women are being chained as well. Ibn Utayba says, I walked a bit ahead. The head of Imam Hussein is being paraded. People are laughing. They're giving sweets. Women are applying mendi for this. Does that make sense? He said, I came to see the heads. I saw the likes of Imam Sajjad being dragged in front. And behind him, the people, the kids, the men, the women, the Muslims and the non-Muslims were stoning the heads as they came through. And I could hear, as you know the famous tradition, Imam Hussein is reciting a verse, which is what? Am hasibta anna ashab al-kahfi war-rakime kanu min ayatina ajaba. Do you think that the people of the Kahf and the Rakim were unusual out of our signs? The Masahib did not stop there. The Bibis and the men were being paraded, the likes of Imam Sajjad, Imam Baqir is with them as well, until they came outside the darbar. The narration mentions for 12 hours. Those of you who've been to Bazar-e-Sham, may Allah bless you. Those who haven't been, inshallah you get to go. From the beginning of Bazar-e-Sham to the darbar of Yazid, Lanatullah alayh, it takes maybe 10 minutes, maximum 10 minutes, if you walk slowly. If you walk a bit quickly, 5 minutes. The narration mentions 12 hours from one point to the next.
The Bibis were being dragged, made to stop. Calls were being made. These are the daughters of Ali, who killed your forefathers in Uhud, in Badr, in Khaybar, in Hunain. Come and take your revenge now. And Imam Sajjad himself says, not a single man remained, but he did what? He would be throwing hot sand on us, or stones on us, or burnt pieces of wood, or fire, or coal. And Imam Sajjad says, one of those pieces fell into my imamah. My hands were tied, and I could not remove it. I kept asking for help. No one helped me, until it burned through my head, onto my neck, and through my back. They came to Imam Sajjad and said, the local people of Sham, they said, why are you wearing red? You're not from the Banu Umayyah. Why is your shirt red? Imam Sajjad said, this shirt was not red when I left Karbala. This shirt was a white shirt. So why is your shirt red now? Because the zanjeers they have placed near my neck have cut into my skin. And when the sun shines on the metal, it hurts me even more. So the blood from my neck is coming onto my shirt. This is why my shirt is red. Then the Bibis were made to wait another 9 hours. Why? The Darbar of Yazid is being decorated now. You wait here for 9 hours. No one's allowed to sit down. You're feeling tired, you are welcomed with whips. Then they are dragged inside the Darbar. The narration says, there were so many men in the Darbar of Yazid that they were standing shoulder to shoulder. There was no space to move. 700 ambassadors are sitting there watching. Lady Zainab has to speak to someone like Yazid. She says, "Oh Yazid, what a calamity has come upon us that someone like me has to speak like someone like you, speak to you." Then she reminded him of his, you could say, reputation, of his position. She said, "Yabna Tolaka, O son of those people who were slaves, and who freed those slaves? My grandfather Rasulullah." What a time has come upon the Banu Hashim that I am standing here now in your darbar like a captive. But you plan, Bibi Zainab said, and Allah plans, and Allah's the best of planners. By Allah, you will never remove our remembrance from the hearts of the believers. Then Yazid brought the head of Imam Hussein in front of him. With his whip, he began poking the holy nose, the eyes, the holy lips of Imam Hussein until they began to bleed. Abu Barza al-Salami says, "I was there and I began shouting, 'Oh Yazid, don't hit those lips of Hussein. I saw in Medina with my own eyes, Rasulullah used to kiss those very lips.'" Yazid carried on with his alcohol and his behurmati until Imam Sajjad said, "Now allow me to speak." Yazid said, "No, you cannot speak." The local Shami said, "No, allow him to. Let's see what he says. He's ill already. What can he do?" Yazid said, "Whenever he speaks, my family looks down." So Imam Sajjad came forward. He praised Allah, the first of whom there was no one before him, the last of whom there will be no one after him. Then he began saying, "Those who know me, and those who don't know me, allow me to introduce myself. Ana ibn Makkah wa Medina, Makkah wa Mina. I am the son of Makkah and Mina." Just like how you respect those entities, that sacredness, you should respect us and our family. Imam Sajjad went forward, "Wa ana ibn Zamza wa Safa." I am the son of the Zamzam and the Safa. Again, indicating if you respect all of that sacredness, where has your respect gone now? Then Imam Sajjad carried on, "I am the son of Rasulullah. I am the son of he who fought with 2 swords, who did hijrat twice, who gave bay'ah to Rasulullah twice, who prayed in the masjid with the 2 qiblas, Ali ibn Abi Talib." Then he went forward, "I am the son of Fatima." Then he ended with the words, "I am the son of Hussein, who was killed thirsty in Karbala, whose blood was mixed with the sands of that land." As this was happening, a Roman ambassador was sitting there. He came, he stopped them, he said, "Yazid, whose head is this? Forget about everything else. I'm not a Muslim. Whose head is this in front of you?" He said, "This is the head of Hussein." He said, "Which Hussein? Tell me more." He said, "Hussein, son of Fatima." He said, "Which Fatima? Which Fatima are you speaking about?"
He said, Fatima bint Rasulullah, Fatima the daughter of Muhammad. This ambassador who was sitting down throughout all of this got up. He said, oh Yazid, explain this to me. Is this the grandson of your prophet? He said, yes, this is his grandson. He said, oh Yazid, I am one of the great grandsons of the disciples of Jesus. And whenever I go to my town, the people literally pick up the dust from my feet and they honor me. This head in front of you is the grandson of your own prophet, and you've done this to it. Yazid ordered, go behead that man. Before they could behead him, he quickly got up, came to the head of Imam Hussein, began kissing it and saying, I now bear witness that you, O Hussein, were on the right. You were on the haqq, and I bear witness that there is no God but Allah. I die as a Muslim. He became shaheed. And so we finish with these words. Imam Sajjad was watching all of this as it was happening until when he came back to Medina and they asked him what was the most masa'ib. He just said these words, Ash-Sham, Ash-Sham, Ash-Sham. What I saw, what I went through in Sham was where I had no other experience ever again. And so in his final moments, they say, whenever water would be brought to him, he would cry. Whenever he would try to do wudu, he would cry. He would go to the markets and see butchers getting their goats and their sheep ready for sacrifice. He would say, tell me, did you feed this sheep water? They said, of course we feed every animal with water. And then Imam Sajjad would say, when you slaughter him, do you make sure the other animals are not watching? They said, yes, we make sure the other animals are not watching. Then Imam Sajjad would ask, when you slaughter him, do you know Islamically you have to do it from the front so that the animal does not feel any pain? They said, yes, Ya Ibn Rasulullah, we do this as well. Imam Sajjad would look towards Karbala and say, oh my father Hussein, how Mazloom, how Gharib were you? You were killed in front of your sister. You were killed thirsty. And on top of all of this, when they slayed your head, they did not start from the front. They started from the back to cause you even more pain. But I finish with these words. Imam Sajjad was in his final moments. Imam Baqir says, I saw my father on his deathbed. I wanted to hug him, so I put my chest on his chest, my arms around his neck, and I hugged him for the final time. Then I saw my father cry like I've never seen him cry in the past 34 years. I said, my father, why are you crying like this now? What masa'ib have you remembered? He said, my son Baqir, I am crying because of this. Right now, it's my final moment. You are on my chest. But when it was the final moments of my father Hussein, there was the likes of Shimmer trying to sit upon his chest, holding the holy beard. My aunt Zainab was watching as she cried, Wa ghurbata, wa musibata, wa Husaina, wa Husaina, wa Husaina. Allah la'natullahi al-qawmi zalimin wa sayalamu allazina zalamu ayyamun kalibiyan kalibun. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, by the right of Imam Sajjad, by the musibah he saw, to accept our humble offering, to forgive us of our sins, and to allow us to be with Imam Sajjad in this world and hereafter. For the love of the Ahlul Bayt, can we recite a loud salawat? Salli ala Muhammad wa ali Muhammad. MashaAllah, Zuryaab, Maula आपकी तौफीकात में इजाफा फरमाए. इसके साथ ही बिना किसी ताख़ीर के मैं दावत देना चाहूँगा. मौलाना साहब कोई किसी तारुफ के मोहताज नहीं. मैं दावत देना चाहूँगा मौलाना सैयद मोहम्मद अली नजफ़ी साहब को कि वो जलवा अफरोज़ हैं मिंबर. नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत. बराए ताजीले इमाम ज़मा बुलंद तर सलावत. बराए ताजील ज़हूर इमाम ज़माना बुलंद तर सलावत. अल्लाहुम्मा सल्लि अला इल्तिमास दुआ. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद. अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद.
یا محمود بحق محمد، یا اعلیٰ بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن بحق حسن، یا قدیم الاحسان بحق حسین علیہ السلام۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی عزت اور عظمت کا ہم سب کی گناہ کبیرہ و صغیرہ معاف فرما۔ بار الہ ہم سب کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ بار الہ بالخصوص باری مجلس کے تمام مرحومین و مرحومات کی مغفرت فرما۔ بار الہ تجھ واسطہ محمد و آل محمد کا اپنی عزت اور عظمت کا ڈاکٹر سید ظفر زیدی ابن سردار حسین، اسی طرح عالیہ زیدی بنت ڈاکٹر ظفر زیدی، ملکہ شاہان بنت سید انور، سید احسان حیدر رضوی ابن ذوالفقار حیدر، سید سردار حسین ابن ہادی، قاسمی بیگم بنت سید فضل مہدی، انور حسین ابن سید خاکاں حسین، اور کشور آرا بنت سید سلطان حسین، صغیرہ فاطمہ بنت سید اظہر علی، فاطمہ بنت عباس ابن علی، اور حیدر شیکو بی ابن سید اظہار حسین، اور احمد اصغر صاحب، اور اسی طرح امت الفاطمہ بنت سید ناظم حسین، سلطان حیدر ابن سید احسان حیدر، عابدی بیگم بنت سید ناظم حسین، اور عباسی بیگم بنت سید محمد۔ بار الہ تجھ واسطہ اپنی عزت اور عظمت کا، تجھ واسطہ امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کا، اور ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عنایت فرما۔ بار الہ ان پہ عالم برزخ کا سفر آسان فرما۔ بار الہ آخرت میں انہیں شفاعت حسین ابن علی نصیب فرما۔ بار الہ حاضرین میں سے جتنے بھی بیمار حال ہیں، بار الہ انہیں شفاء کاملہ و عاجلہ نصیب فرما۔ بار الہ ہمارے بارو آقا کا جلد ظہور فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں سے قرار دے۔ ہمارے مولا کو ہم سے خوش و راضی فرما۔ بار الہ ہمارے تقوی میں اضافہ فرما، ہماری روحانیت میں اضافہ فرما، ہمارے رزق حلال میں اضافہ فرما، ہمیں اور ہماری اولادوں کو اس دنیا اور آخرت میں کامیاب و کامران فرما۔ بار الہ سوائے اپنے اور ہمیں کسی کا محتاج نہ بنا۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، بجاہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، صلوات۔ اسی طرح گزارش ہے تمام اپنے اپنے مرحومین و مرحومات کے لیے، اور جتنے بھی اسماء میں نے لیے ہیں، بانی مجلس جنہوں نے آج کی نیاز کا اہتمام کیا، ان کے تمام مرحومین و مرحومات، اور بالاخص جو اسماء میں نے لیے ہیں ان کے لیے ایک مرتبہ سورہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، بارئ الخلائق الاجمعین، والحمد للہ رب الشاکرین، الحمد والثناء لرب الحسن والحسین، ثم الصلاة والسلام على سیدنا ومولانا حبیب قلوبنا، شفیع ذنوبنا، طبیب نفوسنا، ابی الزہراء ابی القاسم محمد، وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین، ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وهم كانوا لنا عابدين. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اگر آپ زحمت نہ سمجھے تو یوں بکھر کے بیٹھیں گے تو شاید مجھے تنہائی کا وہ احساس ہوگا۔ آپ تھوڑے تھوڑے نزدیک آ جائیں، یوں اکٹھے بیٹھ جائیں تو صلوات بھی پڑھیں اور آگے آتے جائیں۔ سامعین گرامی، آغاز سخن کرتا ہوں حمدیہ جملہ سے۔ الحمدللہ الذی نور قلوبنا بولایت امیر المؤمنین۔ تمام حمد و ثنا اس مالک و خالق و رحمان و رحیم کے لیے
کہ جس نے ہمارے قلوب کو منور فرمایا. کس چیز سے؟ ولایت علی ابن ابی طالب سے. اور تمام حمد و ثنا اس خالق کائنات کے لیے کہ جس نے ہمیں دوبارہ موقع بخشا، فرصت بخشی کہ ہم اس فرش عزا پہ آ سکیں، اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے حضور اللہم صلی علی محمد و محمد ان کی اولاد کا پرسہ پیش کر سکیں. سامعین گرامی، میں البتہ عام طور پہ جمعیت دیکھ کے میں گھبرایا نہیں کرتا، البتہ کیفیت دیکھ کے میں گھبرا سکتا ہوں. تو آپ مجھے گھبراتے ہوئے میں مجلس پڑھوں گا، آپ بھی گھبرا کے سنیں گے، تو انشاءاللہ آپ کوشش کریں گے کہ جہاں پر کوئی دعا مانگ رہا ہو تو ساتھ میں آپ آمین کریں گے تو پھر زیادہ قبولی ہوگی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات نے قرآن مجید کی سورہ انبیاء کی 73ویں نمبر آیت میں فرمایا وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. انشاءاللہ توجہات میرے ساتھ رکھیے گا. تو اللہ کی ذات نے کہا کہ ہم وہ ہیں کہ جو کہ ائمہ امام بنا کے انہیں بھیج رہے ہیں. یعنی کسی اور کا حق نہیں ہے کہ وہ اپنی طرف سے کسی ایک کو امام بنا لے، خلیفہ بنا لے. یہ حق فقط خدا کہہ رہے کس کو ہے؟ خدا کی ذات کو ہے، اور اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں ہے. تب بھی تو ہم شیعیان حیدر کرار ایک بات ببانگ دہل کہتے ہیں، گو کہ یہ آیت سورہ انبیاء کی ہے اور یہ انبیاء کے بارے میں ہی فرمایا گیا ہے. تو تب بھی تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے علی کے کہنے پہ نبی کو نہیں مانا، نبی کے کہنے پہ علی کو مانا ہے. کبھی برعکس امر نہیں رہا، ہم نے نبی کے کہنے پہ علی علیہ السلام کو مانا ہے. اور پھر خدا نے کہہ دیا ہم نے انہیں ائمہ بنا کے بھیجا ہے، اور ہماری ہی ہدایت کے مطابق وہ کیا ہے؟ لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. اب سامعین گرامی، جہاں پر رسول خدا نے کہا یہاں پر تکریم کرو، ہم نے وہاں پر تکریم کی. جہاں پر کہا کہ یہاں پر براعت کرو، وہاں سے ہم نے براعت کیا. اسی طرح رسول خدا نے فرمایا کہ نماز پڑھنی ہے، بر وقت پڑھنی ہے، تو ہم نے بر وقت پڑھی. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. کسی نے بڑا خوبصورت ایک جملہ کہا کہ مسابقہ بین عزاداری اور نماز یہ فقط ہماری ہی کلچر میں یہ مصیبت پائی جاتی ہے، نہیں تو آپ کبھی ایران عراق چلے جائیں تو وہاں پر یہ مصیبت کا وجود ہی نہیں ہے. کہا کیوں؟ کیونکہ ہر کوئی سمجھتا ہے کہ واجب کی جگہ اپنی ہوتی ہے، مستحب کی جگہ اپنی ہوتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ کسی خطیب نے بڑا خوبصورت جملہ کہا، انہوں نے کہا کہ نماز بر وقت اور عزاداری ہر وقت کرنی چاہیے. تو یہاں پر یا علی. تو سامعین گرامی کیا فرمایا کہ وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا. میری ہی خدا کہتا ہے ہمارے امر سے ہم نے انہیں ائمہ بنایا، اور ہمارے امر سے ہی یہدونا، تو وہ ہمارے امر سے لوگوں کی ہدایت کرتے ہیں. تو اس کے بعد کیا کہا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، اور ہم نے وحی کے طور پہ انہیں فعل خیرات کی دعوت دی. اور اسی طرح کیا اس کے بعد کہا وَإِقَامَ الصَّلَاةِ، اور پھر کہا کہ اسی طرح ہم نے نماز کی بھی تلقین کی، واجب قرار دیا. اور پھر آخر میں کہا وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ. اب اکثر لوگ گھبرا جاتے ہیں، معلوم ہے آپ کو، آپ گھبرا کے تو نہیں بیٹھے ہیں کہ بھئی جب 2-4 پیسے دینے آنے پڑ جائیں تو انسان کبھی کبھی گھبرا جاتا ہے نا. وہ کہتے ہیں دین تو بڑا آسان تھا، مولوی صاحب تو ہر دوسرے دن خمس دلوا رہے ہیں. درست ہے، یہ آسانی تھوڑا ہی ہے. حالانکہ لفظ زکوٰۃ کو اگر آپ ڈکشنری میں کھول کے دیکھیں تو اس کا لغوی معنی بھی بڑھوتی ہے. خود بڑھوتے کا نام یعنی زکوٰۃ ہے. خدا کہتا ہے تم میرے راہ میں خرچ کرو اور میں تمہیں مزید عطا کرنے والا ہوں. لہٰذا ان مواقع اور ان حسینیات اور امام بارگاہ اور مساجد میں پیسہ خرچ کرنا یعنی خدا کہہ رہے ہیں میں تمہیں مزید دوں گا، گھبراؤ مت. آخر میں کیا کہا وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. سامعین گرامی، اور وہ کیا تھے؟ ہمارے عبادت گزار تھے. یوں آپ نے عبادت دیکھنی ہو سامعین گرامی تو انبیاء سے شروع کرے، اولیاء، صالحین، ائمہ علیہم السلام، اور آج کے مؤمنین عباد صالحین جو موجود ہیں، یعنی سب کے کیا ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں. اور عبادت کا کمال اگر دیکھنا ہو تو میں کہتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام کی جنہیں ذو صفنات کہا جاتا ہے، کہ جن کے گھٹنوں پر چھالے پڑ جاتے تھے، اس حد تک کہ ڈاکٹر کو بلوایا جاتا تھا تاکہ وہ انہیں کاٹیں اور امام علیہ السلام آرام سے اپنی عبادت کر سکیں. اور پھر کیا کسی شخص نے خوب پوچھا، کہا مولا آپ اتنی عبادت کرتے ہیں؟ مولا فرماتے ہیں کاش تو نے میرے جد علی کو دیکھا ہوتا. سامعین گرامی کہ جس کی عبادت اتنی افضل ہو. میں کہتا ہوں یہ عبادت کا ذکر ہے. ایک مرتبہ کسی موقع پر جب ایک شخص آیا، توجہات میرے ساتھ رکھیے گا، تو اس نے للکارا
لڑکار کے کہنے لگا کوئی ہے حلم مبارز، کوئی ہے جو میرے مقابلے میں چلا آئے؟ تو رسول خدا نے کہا بھائی کوئی ہے جو اس کے مقابلے میں جائے؟ تو تمام اصحاب ایک دوسرے کو کوہنیاں مارنے لگ پڑے. کہا تم جاؤ. کہا میں بے وقوف ہوں، یہ تو اونٹنی کے بچے کو ڈھال بنا لیتا ہے، میں جاؤں تو جا. جب ایک مرتبہ تھل تھلی مچی اور تمام اصحاب پریشان ہوئے تو امیر المؤمنین علیہ السلام کھڑے ہو کے کہتے ہیں انا لہو یا رسول اللہ. کہا یا رسول اللہ میں ان کے مقابلے میں جاتا ہوں. رسول خدا نے موقع دیا، کہا یا علی آپ بیٹھ جائیں. جب مقررہ طور پہ علی اٹھے تو ایک مرتبہ رسول خدا نے کہا کہ اب جو اٹھ رہا ہے یہ فلاں بندے کی، فلاں سے مراد، چلے میں پردہ نہیں ڈالتا، یہ رسول خدا کے الفاظ ہیں. کہا من لہذا الکلب، کوئی ہے جو اس سگ کی زبان بند کر دے. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ پوری زندگی متمم اخلاق بن کے آئے، ہر شخص کو اخلاق کی تلقین کی. شاید رسول خدا ہمیں یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے در پہ آ کے دھمکی دے دے تو وہ سگ ہی تو ہوتا ہے، اب چاہے وہ رسول کا در ہو یا بطول کا در ہو. سب مل کے حیدری، اب چاہے وہ رسول کا، اللہ، اب چاہے وہ رسول کا در ہو یا بطول کا در. سامعین گرامی، امیر المؤمنین علیہ السلام اب سواری پہ سوار ہوئے. رسول خدا نے امامہ سجایا اور 2 قصیدے پڑھے. یوں چلتے ہوئے جب امیر المؤمنین علیہ السلام کا گھوڑا چل رہا تھا تو کہا برز الایمان کلہ الی کفر کلہ. کہا کل کا کل ایمان کل کے کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. اور پھر کیا کہا، جب ایک مرتبہ علی نے ضربت چلائی 2 نیم میں تقسیم ہوا امر، اس وقت ایک اور جملہ کہا ضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین. علی کی ایک ضربت پوری کائنات سے افضل ہے. میں کہتا ہوں جس علی کی ایک ضربت کی فضیلت یہ ہوگی، اس علی کی عبادت کی کیا فضیلت ہوگی. اور اسی علی کے بارے میں امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ عام جت نہیں تھے میرے، یہ علی ابن ابی طالب تھے. یہ وہ ہے کہ جنہیں امیر المؤمنین کہتے ہیں. تم میری عبادت کو دیکھ کے حیران ہو رہے ہو، کاش تم نے علی کی عبادت دیکھی ہوتی. وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ، تو کیا ہے اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ وایتاء الزکات، کہ ان 3 چیزوں کو ہم نے ان پہ وحی کی. اور اس کے بعد کیا ہے وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. اسی طرح سامعین گرامی، اللہ سبحانہ وتعالی نے جب اسی عبادت میں آ کے کہا کہ میں نے وَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. کہا کہ اب میں نے جب آدم کو بنایا، ہیئت بنائی، اور اس کے بعد اپنی روح میں سے روح پھونک دی، تو کیا ہے فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. تو تمام کے تمام جو انبیاء موجود تھے انہیں حکم دیا پروردگار نے کہ اب تم آدم کی طرف سجدہ کرو. اب سامعین گرامی اس پہ بحث ہے کہ بھئی یہ آدم کو سجدہ نہیں، سجدہ فقط جو 7 اعضاء کو ہوتا ہے کس کو ہوتا ہے؟ اللہ کو ہوتا ہے نا، غیر اللہ کو نہیں ہوتا. جب 7 اعضاء لگا دیے، کہتے جی اکرامن تکریمن تعظیمن، نہیں، وہ تمام اکرام تکریم تعظیم فقط اس خدا کے لیے ہوتی ہے. غیر اللہ کے لیے 7 اعضاء کے ساتھ کسی چیز کو بھی سجدہ کرنا حرام ہے. سامعین گرامی، ہم نہیں دنیا کو، علی والے اگر دنیا کو توحید نہیں سکھائیں گے تو کون سکھائیں گے؟ قبلہ استاد العلماء ایک جملہ فرمایا کرتے تھے، یہ جرأت بھی انہی کی تھی، بزرگ تھے. وہ کہتے تھے مجھے نہیں پتا تھا، ہم کیا جانتے تھے کہ خدا ہے یا نہیں. ہم جب از روح نہج البلاغہ گئے امیر المؤمنین علیہ السلام کے خانے کی طرف، اور اب جب ہم نے دستک دی، دروازہ کھلا، دیکھا علی سجدہ ریز ہے، معلوم پڑا ہمارا بھی کوئی پروردگار ہے. سامعین گرامی، توحید ہم نے نہیں سکھانی تو کس نے سکھانی؟ کہا فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب ہم نے آدم کو بنایا تو تمام ملائکہ کو حکم ملا کہ ان کے لیے سجدہ کیجئے. سامعین گرامی، انبیاء کے ساتھ تعبیر استعمال کی تو عابدین کی، اور ملائکہ کے لیے جب تعبیر استعمال کی تو ساجدین کی. معلوم پڑا اگر زین العابدین کو انبیاء کے صف میں کھڑے ہو جائیں تو نہ فقط عابد زین العابدین ہیں، اور اگر فرشتوں کے صف میں کھڑا کر دیں تو سید الساجدین ہیں. عام بندہ ساجد ہو سکتا ہے، سید الساجدین ایک ہیں. عام بندہ عبادت گزار ہو سکتا ہے، عابد بن سکتا ہے، لیکن زین العابدین فقط ایک ہیں. سامعین گرامی، یہ جو القاب اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہم ممبر سے بیان کرتے ہیں، یہ مت سمجھیے گا ان کا پہلا بھی محمد ہے، درمیان والا بھی محمد، اور آخری بھی محمد. کسی نے بڑی عجیب بات کی ایک مرتبہ، کہا یوں جو اب ہمیشہ آپ علی علی کرتے ہیں تو کہہ دیتے ہمارا پہلا بھی علی،
ہمارا درمیان والا بھی علی، ہمارے آخر والا بھی علی. تو کسی بزرگ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، کہا غدیر کے موقع پہ تم سے ایک علی برداشت نہیں ہوا، اب 14 کیسے برداشت ہوتے؟ لیکن ان کی مثال کیا ہے سامعین گرامی؟ پرانے زمانے میں مثال کے طور پہ، یا خود یہاں پر جو سکولز میں پڑھے ہیں، میں بھی یہیں کی جمپل ہوں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ وہاں پر مثال کے طور پہ جب مختلف مٹی کے کھلونے بنائے جاتے تھے، مثال کے طور پہ گھوڑا، تو ہر کسی کو کہتے تھے آپ بھی بناؤ، آپ بھی بناؤ، آپ بھی بناؤ. میں کہتا ہوں وہ جو اوریجنل ماڈل تھا اس کے مطابق بالکل ایک ماڈل بن بھی جائے، تب بھی کوئی یہ نہیں کہے گا کہ یہ گھوڑا وہی گھوڑا ہے، وہ اتنا کہے گا کہ اس جیسا ہے. چلے یہ میں نے ایک آپ کو عام مثال دے دی، میں آپ کو کلنا محمد والی ایک اور مثال دیتا ہوں. قرآن مجید کی کتنی صورتیں ہیں؟ کسی نے 20 تو نہیں کہا، خدا دا نہ جائے. 114. معلوم پڑا خدا نے بھی اس قرآن مجید کو 1 اور 14 سے جدا نہ کیا. سامعین کناری بھی پھر جب انہیں جدا کیا تو کبھی سورہ فاتحہ، کبھی بقرہ، کبھی آل عمران، کبھی یونس، کبھی ہود، کبھی ناس تک تمام 114 صورتیں موجود ہیں الگ الگ. تمام کو جمع کر لے تو قرآن مجید بنتا ہے. یہی مثال اہل بیت کی ہے. جدا کر دو تو کبھی علی، کبھی حسن، کبھی حسین، مہدی تک اکٹھے کر دو تو یہ سب کے سب محمد بنتے ہیں. یا علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جو اسماء ہے، زین العابدین، سید الساجدین، یہ ہم جیسے نام نہیں ہیں. مثال کے طور پہ جس کے مجھ جیسے سر پہ بال نہ ہو تو کہا زلف علی، اب بیچارے کے بال ہی نہیں ہیں سر پہ. جو آنکھوں سے نبی نہ ہو تو کہا چراغ علی، درست ہے. جو بالکل بے وقوف ہو بیچارہ تو کہا جی بصیرت حسین. صحیح ہے. یہ نام ہم رکھتے ہیں امید کر کے کہ شاید اس پہ پورا اترے، لیکن جب اہل بیت نام رکھتے ہیں تو اس کا حقیقت سے تعلق ہوتا ہے. جب علی کو علی کہا معلوم پڑا اس دنیا میں بھی بلند ہے، آخرت میں بھی بلند ہے. جب سید ساجدین کو کہا سید ساجدین زین العابدین، معلوم پڑا اس کا حقیقت سے تعلق ہے کہ تمام عابدین، سامعین گرامی، عبادت انبیاء نے کی، اولیاء نے کی، تمام عابدین تھے. ان کی بھی زینت اگر دیکھنی ہو تو وہ علی سجاد ہے، وہ امام علیہ السلام کہ جن کا نام علی ہے. اسی لیے امیر المومنین علیہ السلام نے جب ایک مرتبہ گود میں اپنے اس پوتے کو لیا تو یوں منہ چوم کے کہا اسمہ اسمی، شمائلہ شمائلی، ومثلہ مثلی. کہا کہ اس کا نام میرا نام ہوگا، یعنی علی. پھر کہا اس کے تمام شمائل، شمائل کسے کہتے ہیں؟ جسے آپ نقش نین اور چلنا پھرنا کہتے ہیں، گفتار رفتار کو، وہ تمام چیزیں میری. پھر کہا کہ کیا مثلہ مثلی، اس کی مثل میری مثل ہوگی. سامعین گرامی، کون؟ علی ابن ابی طالب. کہ اگر آدم کی صفوت دیکھنی ہو تو علی میں دیکھو، ابراہیم کی خلت دیکھنی ہو تو علی میں دیکھو، یوسف کا حسن دیکھنا ہو تو علی میں دیکھو. میں کہتا ہوں جو انبیاء جس شخصیت پہ ناز کر رہے ہوں انہیں زین العابدین کہتے ہیں. کیوں؟ فرمایا مثلہ مثلی. معلوم پڑا سید سجاد کی بھی چہرے کی زیارت کرو گے تو گویا کہ وجہ اللہ کی زیارت کر لے. سید سجاد علیہ السلام کا ذکر کرو گے تو گویا کہ علی ابن ابی طالب کا ذکر کیا. سامعین گرامی، کون امام سجاد علیہ السلام؟ میں نے عرض کیا مولا کا نام علی، اور اس کے بعد القاب ملے سید الساجدین، زین العابدین. اس سے بڑھ کے جو القاب ملے آدم آل محمد، نوح و اہل بیت، یہ وہ اسماء ہے جو کہ امام زین العابدین، یہ بڑے پرعمق معانی ہیں ان القاب کے. یہ عام القاب نہیں ہیں، یہ وہ القاب ہے جو اہل بیت علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کو دیے. لیکن نام کیا ہے؟ علی. میں کہتا ہوں اہل بیت علیہ السلام کو کچھ اتنی محبت تھی اسم سے. یہ وہ اسم اعظم ہے کہ جس سے اہل بیت علیہ السلام سے بے حد محبت تھی. آپ خود دیکھیں امام سجاد علیہ السلام نے گلی گلی پہ، بازار میں بھی، دربار میں بھی علی علی کروایا. یزید مجبور ہو گیا، کہا علی تمہارا نام علی؟ تو کربلا میں بھی ایک علی تھا. کہا وہ میرا بھائی تھا. بار بار جب علی 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 دہرایا، معلوم پڑا شاید زین العابدین بتانا چاہ رہے ہیں ہم اعداء کے سینٹرل جگہ میں بھی کیوں نہ کھڑے ہوں، مرکز میں کیوں نہ کھڑے ہوں، تب بھی ہمارے جد امجد کے ذکر سے ہم پرہیز نہیں کریں گے. سامعین گرامی، علی. اسی مرتبہ اسی طرح مروان ابن حکم، مدینے کا واقعہ ہے. ایک مرتبہ آیا امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس، آ کے کہتا ہے
یا شخص ما اسمو کا، تمہارا نام کیا ہے؟ مولا نے فرمایا علی. کہا ما اسم اخوک الاکبر، اور آپ کے بڑے بھائی کا نام؟ کہا علی. کہا ما اسم اخوک الاصغر، تمہارے چھوٹے بھائی کا نام کیا ہے؟ کہا علی. مروان پریشان ہو گیا. آپ تو پریشان نہیں ہیں نا؟ کچھ مسکرا کے بیٹھیں گے، نہیں تو اب مثال وہاں پر کہیں نہ جا پڑے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. ما اسمک علی اسمک الاکبر علی اسمک الاصغر اخوک الاصغر علی. کہا آپ کے نام کیا ہے؟ کہا علی. بڑے بھائی کا نام کیا؟ کہا علی. کہا چھوٹے بھائی کا نام کیا؟ کہا علی. مولا نے جب فرمایا علی، یہ پریشان ہو گیا مروان. کہا علی 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 علی، کیا تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں آتا تھا؟ امام زین العابدین ایک مرتبہ گھر لوٹے، خدمت امام حسین میں آ کے کہتے ہیں بابا آج مجھے مروان نے کہا کہ کیا تمہارے بابا کو اور کوئی نام نہیں آتا تھا؟ تو مولا نے کیا خوبصورت جواب دیا. فرماتے ہیں لو ولد لی الف ولد، اگر مجھے خدا 1000 بیٹا دیتا تو میں سب کے نام علی رکھتا. تو میں سب کے نام علی رکھتا. اتنی محبت تھی. سامعین گرامی، اس سے ہمیں بھی سبق سیکھنا چاہیے. آج کل ہمارے ہاں بچے ہوتے ہیں تو معیار ARY ہے، ہم ٹی وی ہے. کہا آپ نے صاحب فلاں نام کیوں رکھا؟ کہا جی ڈرامے میں بڑا خوبصورت لگ رہا تھا اس لیے میں نے رکھ لیے. حالانکہ نام وہ جو کہ خوشنودی آل محمد کے لیے رکھا جائے. نام وہ آپ کو پتا اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے میں مکررہ نام علی، عبداللہ، قاسم، محمد بار بار آتے تھے. ہم دیکھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں جی اس کا خالہ زاد بھائی علی، اب علی نہیں رکھنا. نہیں، اہل بیت علیہ السلام کو بے حد محبت تھی ان ناموں سے. معیار خوشنودی آل محمد ہے. سامعین گرامی، وہ امام علیہ السلام کہ میں نے پہلے شاید یہاں پر ایک مرتبہ ذکر کیا کہ خدا نے جب ان ائمہ علیہ السلام کو خلق کیا تو یہ وہ اس سسٹم کی حفاظت کے لیے خلق کیا کہ جس کے لیے رسول خدا نے محنت کی. اب رسول خدا جب جا رہے تھے فرمایا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، میں آپ میں 2 گراں بہا چیزیں، سنگین چیزیں، ثقیل چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں. کون سی؟ قرآن اور اہل بیت. قرآن اور اہل بیت. کہا کیا؟ ما ان تمسکتم بہما، کہا دونوں سے جڑے رہنا، متمسک رہنا. فلا تضلوا من بعدی، تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہو جاؤ. فرمایا کب تک؟ حتی یردا علی الحوض، جب تم ان دونوں چیزوں کے، قرآن اور اہل بیت کے سائے میں رہنا، ان کی روشنی میں رہنا، جب تک تم حوض کوثر تک نہ پہنچ جاؤ. میں کہتا ہوں یا رسول اللہ، ہدایت کا سامان تھا قرآن اور اہل بیت. آپ کیا بتا رہے ہیں؟ آپ کاش بتا دیتے کہ بھئی جنت تک جب تک نہ پہنچو گے تم ان کے سائے میں رہنا. حوض کوثر تک کیوں؟ شاید آواز آئے پگلے تم حوض کوثر تک تو پہنچو، آگے تمہیں ساقی کوثر لے جائے گا. آگے تمہیں ساقی کوثر لے جائے گا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو سامعین گرامی، اسی حفاظت کے لیے اہل بیت علیہ السلام کی عظمت اور قرآن کی شان، یہ وہ عظیم 2 چیزیں تھی کہ جن کی ہدایت کے لیے بھائی قرآن، دین کے بنانے والا اللہ، ثابت شدہ بات، سنانے والا رسول اللہ، بچانے والا اسد اللہ، قیامت تک اس دین کی حفاظت کرنے والے علی کے 11 بیٹے حجج اللہ. ان حجج اللہ میں سے ایک حجت خدا کون ہے؟ امام زین العابدین. اب مجھے یہ بھی پتا ہے کہ وقت کے دامن میں زیادہ گنجائش نہیں ہے. آپ نے الحمدللہ قبل از مغرب وہ پروگرام رکھے، تو انشاءاللہ میں جلدی چند مطالب پیش کروں گا تاکہ آج امام سجاد علیہ السلام کے مصائب بھی پڑھنے ہیں، تو نسبتاً انشاءاللہ کوشش کروں گا طولانی پڑھے جائیں کہ آج پرسہ دینا ہے بیمار کربلا کو. تو سامعین گرامی، محافظ کیسے محافظ؟ ایک مرتبہ عبداللہ ابن عمر آئے، آ کے کہنے لگا اے امام یہ بتائیے، یہ جو واقعہ ہے کہ لقیا ما لقیا یونس فی بطن الحوت، کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے بطن میں رہ گئے ترک اولا کی وجہ سے. بارہ ترک اولا کی کیا تعریف ہے کیا نہیں ہے، بڑی لمبی چوڑی بحث ہو جائے گی، اس میں بہت ساری توجیحات اور تعویلات ہیں، میں جلدی سے گزروں گا. سامعین گرامی، کہا کہ لقیا ما لقیا فی بطن الحوت، کیا واقعاً یونس علیہ السلام بطن حوت میں حبس ہو گئے تھے؟ یعنی اب دیکھیں اشکال کس پہ ہو رہا ہے. اس بات، یہ عام کہانی نہیں ہے، قرآن کا واقعہ ہے. اب قرآن کی حفاظت کرنا مولا سجاد علیہ السلام کا کام تھا. کہا فشد عینیہ، مولا نے کہا ایک مرتبہ دونوں آنکھیں بند کر لیں. اب کہا مولا نے کھول. جب لحظے بعد آنکھیں کھولی تو اب وہ مدینہ میں گھر میں ہی موجود تھے، بلکہ سمندر کے ساحل پہ موجود تھے.
اب جب کیا دیکھا کیا رفع رأسہا, ایک مرتبہ یہی مچھلی نے, اسی ہوت نے ایک مرتبہ سر اٹھایا تو کہا مولائی قل, کہا مولا امر فرمائیے, آپ مجھ سے چاہتے کیا ہیں؟ مولا نے کہا خود تو اب مجھے بتا, پہلے اپنا تعارف کرا. کہا میں وہ ہوت ہوں, وہ مچھلی ہوں کہ جس کے بطن میں یونس علیہ السلام رہے ہیں. یہ گواہی دے رہی ہے سامعین گرامی. اور عجب, آپ روایت کبھی پڑھیں, روایت کے الفاظ بڑے عجیب ہیں. یہ ہوت, یہ جب مچھلی کا سر, جب اس نے سر اٹھایا اور مولا کو کہا مولا بتائیے, تب اس نے ایک جملہ کہا لبیک یا مولا, کہا مولا میں یہاں پر آپ کے لیے حاضر ہوں, آپ فرمائیے. اب سامعین گرامی یہاں پر میں ایک چھوٹا سا نقطہ پیش کرنا چاہتا ہوں, توجہات میرے ساتھ ہیں. حبس کب ہوئے؟ کہا کہ اس کی وجہ کیا؟ مولا سجاد علیہ السلام نے اسی روایت میں فرمایا, کہا توقف عن ولایت جد امیر المؤمنین علیہ السلام وقفتاً. فرمانے لگے کہ نبی علیہ السلام کو ترک اولا ہرگز گناہ نہیں ہے, معصیت نہیں ہے. یہ آپ اپنے ذہنوں سے انشاءاللہ نکال دیجئے گا, ٹھیک ہے. تو حبس کیوں ہوئے بطن ہوت میں, بطن مچھلی میں؟ تو کہا کہ کیونکہ لحظے بھر کے لیے میرے جد علی کی ولایت کا اقرار نہ کیا, لحظے بھر کے لیے. لیکن سامعین گرامی جب تک جناب یونس اس پیٹ میں, مچھلی کے پیٹ میں موجود تھے, تب تک یہ مچھلی زندہ تھی. بہت ایک عرصہ طویل گزرا, حضرت نے بہت سارے اذکار کیے, اور پھر جب ولایت کا بار بار اقرار کیے تو نجات ملی. لیکن میں ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں, یہ نہ جانے ہوت, یہ جو مچھلی تھی کتنی دیر زندہ رہی. کیوں؟ کیونکہ نبی یونس علیہ السلام تھے حجت خدا. یہ جو مچھلی کا پیٹ تھا یہ ظرف بن چکا تھا حجت خدا کی سکنت کے لیے. سامعین گرامی آپ کو یاد ہوگا آج سے کم از کم 10, 15, 20 سال پہلے, جو کہ بزرگان تو خیر بزرگان ہیں, ان کے بہت سارے تجربے ہیں, جو ہماری طرح سکولز میں یہاں جاتے تھے تو ہمیں پتہ لگا تھا کہ 2020 میں دنیا ختم ہونے والی ہے. درست ہے کہ نہیں؟ جو میرے آنڈی نے ہوتے بولنا صحیح ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. ایک مرتبہ سب پریشان ہوئے. جب پریشان ہوئے تو میں نے ایک چیز آبزرو کی, میں نے دیکھا سب پریشان ہوئے, لیکن ایک ایسی قوم تھی جس کے پیشانی پہ بل تک نہ پڑے. کیوں؟ کیونکہ یہ کائنات ہے ظرف امام زمانہ کی. جب تک مولا نہ آئیں گے یہ کائنات ختم ہو ہی نہیں سکتی. زندہ رہیں, زندہ رہیں. یا علی, یا علی, اللہم صلی علی. تو یہ مچھلی جناب یونس علیہ السلام کے لیے ظرف بنی. اب جب تک جناب یونس علیہ السلام اس ظرف میں موجود ہے, اس مچھلی کو ہرگز کچھ ہو نہیں سکتا. حجت خدا اس میں موجود ہے, اس کائنات کو بھی ہرگز کچھ نہیں ہو سکتا. آخر میں کیا کہا؟ جب ہوت نے دیکھا, اس مچھلی نے دیکھا کہ یہ شک کر رہا ہے کس پہ؟ علی ابن ابی طالب کے پوتے میں, تو اسی طرح جناب یونس کی طرح اس بندہ خدا کو, عبداللہ ابن عمر کو اپنے بطن میں لے لیا. اب جب اس نے بطن سے چیخ و پکار شروع کی, کہا مولا مجھے بچا لیجئے, میں ہلاک ہو رہا ہوں. میں کہتا ہوں یہ انتخاب لفظ بڑا عجب ہے, کیونکہ ان کے بھی بزرگان نے کہا تھا لولا علی لہلکر. یا علی, تو حق بنتا تھا کہ اپنے دور کے علی کو, اپنے دور کا فلاں یہی کہے آپ نہیں بچائیں گے تو میرا بنے گا کیا؟ صلوات پڑھے محمد و آل. امام زین العابدین, وہ جو کہ ذو صفنات, زین العابدین, سید الساجدین, اپنے دور کے علی, اپنے دور کے حسین, اپنے دور کے حسن. امام زین العابدین کیسے عابد تھے امام زین العابدین, اللہ اکبر. سامعین گرامی آج کی مجلس میں آپ کچھ یاد رکھے نہ رکھے, مصائب کا تعلق بالکل ایک اور چیز سے ہے. ہم کہتے ہیں نا کہ جناب زہرا تشریف لے آتی ہیں, یعنی روح جناب زہرا, نہ کہ جسم جناب زہرا. کہتے ہیں نا روح جناب زہرا, وہ میری تقریر سننے نہیں آئیں گی, وہ فقط ان کے مصائب سننے آئیں گے. لیکن میں ایک چیز بیان کرنا چاہتا ہوں, فقط ایک جملہ اپنے ساتھ ضرور لے کے جائیے گا. ہر موقع سے سخت جتنا بھی کٹھن کیوں نہ ہو, انسان ہر موقع سے درست استفادہ کرے. میں کہتا ہوں امام زین العابدین علیہ السلام نے اتنی مصیبتیں دیکھی, بے تحاشا مصیبتیں دیکھی. ایک مرتبہ جب زندانی ہوئے مولا, تو مولا کیا پریشانی کا اظہار کیا؟
ہمارے ہاں وہاں پر ایک ڈنمارک میں بڑا مشہور واقعہ ہوا، کسی کا جوان بیٹا فوت ہو گیا تو وہ امام بارگاہ آنا چھوڑ کے کہا نہیں ہمارے مولا نے ہم سے ہمارا بیٹا لے لیا، ہم نہیں آئیں گے۔ میں کہتا ہوں وہ سجاد کی جس نے اپنے پورا کنبہ قربان کیا ہو، جب ایک مرتبہ زندانی ہوئے مولا زندان میں آ کے کہتے ہیں بار الہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے تو نے سید سجاد کو موقع دیا کہ تنہائی میں تیری عبادت کر سکے۔ اجرکم علی اللہ۔ بالکل آہستہ آہستہ میرے مصائب جو میں نے بیان کرنے ہیں آج، یہ مصیبت امام سجاد علیہ السلام سنیے گا۔ امام سجاد علیہ السلام کی مظلومیت کی کہانی بالکل نومولودی کے عالم سے شروع ہوئی۔ واقعہ پیش کرنے لگا ہوں عزاداران، جب امیر المومنین علیہ السلام کے سر پہ ضربت لگی اور اب مولا نے وصیتیں کرنی شروع کی، جب وصیتیں کر لی نا تو ایک مرتبہ امام حسن علیہ السلام کا دست مبارک پکڑا، یوں پکڑا، امام حسین علیہ السلام کا ہاتھ ان کے دست مبارک پہ رکھا، کہا اے میرے حسین حسن تیرے حوالے۔ اب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ کے اوپر عباس کا ہاتھ رکھا، کہا اے میرے عباس میرے حسین تیرے حوالے۔ عزاداران جملہ یہاں پر ختم نہیں ہو رہا، اب ہاتھ جب عباس کا دیکھا تو زینب کا ہاتھ اوپر رکھا، کہا زینب عباس تیرے حوالے۔ جب چند لمحوں کے لیے بی بی نے انتظار کیا، ایک مرتبہ مڑ کے دیکھ کے کہا بابا ہر کسی کو آپ نے کسی مرد کے حوالے کیا، مجھے کس کے حوالے کریں گے؟ کہا میرے نومولود پوتے سجاد کو لے آؤ۔ کہا سجاد پھوپھی زینب تیرے حوالے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ بڑی مصیبت ہی دیکھی امام سجاد نے۔ امام سجاد علیہ السلام راوی کربلا ہیں عزاداران۔ چند جملے پیش کرنا چاہتا ہوں عزاداران۔ جب ایک مرتبہ امام سجاد علیہ السلام غشی کی حالت میں یوں خیمے میں موجود ہیں، یا محسوس کیا مولا میں اتنی قدرت نہ تھی کہ آنکھیں کھول سکیں، لیکن کون آیا؟ جناب علی اکبر۔ جب جناب علی اکبر آئے نا یوں رخصتی خدا حافظی کرنے کے لیے، تو ایک مرتبہ پیر کے تلوے چومے، کہا پھوپھی اماں سید سجاد کو بتا دیجئے کہ بھائی پیر چوم کے جا رہا ہے۔ عزاداران جب حضرت علی اکبر خیمے سے نکلے ہیں نا تو بیبیوں نے ماتم کرنا شروع کیا، اتنی آواز بلند سے انہوں نے گریہ کیا کہ امام سجاد علیہ السلام کی آنکھ کھلی۔ جب ایک مرتبہ آنکھ کھلی تو پوچھا بیبیوں رو کیوں رہی ہو؟ کہا شبیہ پیغمبر علی اکبر میدان کی طرف جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب اتنی آواز آئی نا اور حضرت علی اکبر گھوڑے پہ سوار میدان کی طرف جا رہے ہیں، یا آواز آئی محلن محلا، اے علی اکبر اتنی تیزی سے مت جا، ذرا ایک مرتبہ مڑ کے دیکھ۔ جب علی اکبر نے مڑ کے دیکھا، آواز عزاداران یہ صرف برداشت کریے گا، جب مڑ کے علی اکبر نے دیکھا تو عصا کے سہارے سید سجاد کھڑے ہیں اور رو رو کے کہتے ہیں بھائی کو تو ملتا جا۔ عزاداران علی اکبر جب لوٹے، اب دونوں بھائیوں نے باہوں میں باہیں ڈالی، جب ملے نا تو بے حد روئے دونوں بھائی۔ او بھائیوں والو جن کے بھائی ہیں انہیں اس جملے کا احساس ہوگا۔ عزاداران جب ملے نا، یہ جملہ علامہ حافظ سید حسنین صاحب نے پڑھا، یا ایک سید زادہ اٹھ کھڑا ہوا بزرگ کہتے ہیں بھائی جو آپس میں ملے کیا انہوں نے کوئی بات بھی کی؟ سید زادہ فرماتے ہیں بھائیوں نے بات کی۔ سید سجاد فرماتے ہیں اے علی اکبر یہ لباس تجھے کس نے پہنایا؟ فرمانے لگے یہ کفن مجھے بابا نے پہنایا ہے۔ سید سجاد فرماتے ہیں علی اکبر یہ کفن مجھے دے دے، میرا لباس تو لے لے۔ ایک مرتبہ جب علی اکبر نے اتنا سنا، پیچھے مڑ کے ہٹ کے کہتے ہیں نہ سید سجاد یہ جہاد اصغر ہے، آپ جانے زینب کی چادر، آپ جانے کلثوم کی چادر۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ سوائے غم حسین کی کوئی غم نہ دے کہ سیدہ زہرا آپ سب سے راضی ہو۔ بس عزاداران چند جملے اور مجھے پڑھنے ہیں، زحمات تمام کروں گا۔ عزاداران ایک اور موقع دیکھا دوبارہ، امام سجاد علیہ السلام جب ایک مرتبہ بسترے پہ لیٹے، امام حسین علیہ السلام نے چاہا، معلوم ہے آپ کو جب کسی کے گھر میں 5 بیٹے ہوں نا، 4 قتل ہو جائیں تو ان 4 کی محبت 5ویں بیٹے میں سما جاتی ہے۔ یوں امام حسین علیہ السلام آئے سید سجاد کے پاس، چاہا
کہا کہ میں چہرہ چوموں یا مولا کے آنسو ٹپک کے چہرہ سید سجاد پہ آئے. جب ایک مرتبہ سجاد نے آنکھ کھولی تو ایک جملہ کہا یا ایوہ الغریب من انتا, کہا اے مسافر انسان تو ہے کون؟ جناب زینب نے منہ پیٹ کے کہا سید سجاد تو پہچان نہیں پا رہا, یہ تیرا وہ مظلوم بابا ہے, صبح سے لاشیں اٹھا رہا ہے. سید سجاد فرماتے ہیں بابا اینا اینا حبیب, اینا اینا جون, اینا اینا مسلم, اینا اینا عمی العباس. کہا سب قد قتلوا, سب مارے گئے ہیں. لیکن عزاداران جب ایک جملہ کہا امام سجاد نے, امام حسین علیہ السلام جانتے تھے بھائی کو کھو دینا کمر انسان کی توڑ دیتی ہے. ایک مرتبہ علی اکبر کہتے ہیں بابا یہ تو بتائیے سب جو مارے گئے ہیں میرا بھیا علی اکبر کہاں ہے؟ تو اس وقت مولا سے برداشت نہ ہوا. مولا فرماتے تو کب تک پوچھے گا سجاد, تو بس اتنا ہی سمجھ لے اس خیمے میں اب یا تو موجود ہے یا میں موجود ہوں. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. چند مصائب کے جملے مجھے اور پڑھنے ہیں عزاداران. یہ قافلہ تیار ہوا, یوں بازار کوفہ اور شام سے گزرتے ہوئے دو جملے اور پڑھنے ہیں. یا ایک مرتبہ دربار میں پہنچے. جب دربار میں پہنچے نا تو کسی ایک شخص نے جرأت کی, رقیہ بنت علی کی طرف اشارہ کیا, اور میں معافی مانگ کے یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں, آپ برداشت کیجئے گا. عزاداران کہا کہ کیا؟ کہا حبلی ہذہ الجاریہ, اس بی بی کو میری کنیزی میں دے دیجئے. سید سجاد کا اتنا سننا تھا. مولا فرماتے ہیں بندہ خدا کیا تو نے آیت انما نہ پڑھی؟ اے بندہ خدا کیا تو نے آیت حل عطا نہ پڑھی؟ کہا میں نے پڑھی ہے, یہ تو مدینہ والوں کی شان میں آئی ہے. امام سجاد سے برداشت نہ ہوا, رو کے کہتے ہیں بندہ خدا ہم ہی مدینے والے ہیں. عزاداران اس کا اتنا سننا تھا, یہ دوڑ کے گیا قصاب کے پاس, کہتا ہے یہ میرا ہاتھ قلم کر دے. کہتا ہے ہاتھ کیوں قلم کرواتا ہے؟ کہا اسی ہاتھ سے میں نے بنت حسین کی طرف اشارہ کیا. اجرکم علی اللہ, اسی ہاتھ سے میں نے بنت حسین کی طرف اشارہ کیا. عزاداران یہ قافلہ چلا. جب رہائی ملی شام سے دو جملے اور. ایک مرتبہ مدینے میں پہنچے امام سید سجاد. کچھ کیفیت عجیب ہے وہاں پر. امام سجاد علیہ السلام جب رکے نا, بار بار جب بھی قاصد آتا تھا کہا مولا میں مختار کی طرف سے آ رہا ہوں, فلاں قاتل مارا گیا, علی اکبر کا قاتل مارا گیا. لیکن امام سجاد علیہ السلام بار بار ایک سوال پوچھتے تھے. کہتے ہیں بندہ خدا مختار سے یہ تو پوچھ کیا علی اصغر کا بھی قاتل ملا یا نہ؟ عزاداران علی اصغر کا یوں بے قراری کی حالت میں ایک شخص آتا ہے امام سجاد علیہ السلام کے پاس, آ کے کہتا ہے مولا میرے بیٹے کی شادی ہے, تشریف لائیے گا. مولا فرماتے ہیں تو شادی تو اپنے بچے کی کرنے والا ہے, لیکن یوں ایسا کیوں نہیں کرتا کہ مجلس حسین بھی بپا کر, میں بھی آؤں گا, میری پھوپھی زینب بھی آئیں گی. اب جناب جب ایک مرتبہ مجلس کا ماحول بنا, لوگ آنے شروع ہو گئے. ابن شہاب جو ہے اس کا باپ کہتا ہے کہ میں نے اپنے بیٹے کو بلایا, میں نے کہا جاؤ دیکھو تو صحیح امام مجلس شروع ہو گئی ہے, امام سجاد علیہ السلام ابھی آئے نہیں. کہتا ہے بابا آپ نے ملاحظہ نہیں کیا, جب سے مجلس شروع ہوئی ہے مولا سجاد دروازے پہ کھڑے ہیں, ہر کسی کو سلام کر کر کے کہتا ہے تیرا لاکھ لاکھ شکریہ تو مجلس حسینی میں آیا ہے, تیرا لاکھ لاکھ شکریہ تو میرے بابا کے غم میں آیا ہے. مولا مصائب کون پڑھے گا؟ مولا فرماتے ہیں میں مصائب پڑھوں گا. مولا کیا بیان کریں گے؟ مولا نے مصائب پڑھنے شروع کیے. کہا ابن شہاب تجھے پتا ہے جب ہم دربار میں داخل ہوئے ہم سب رسیوں میں پابند تھے, اور کیفیت کیا تھی, جب بھی کوئی بڑا سر اٹھاتا تھا ننے ننے بچے چیخ کے کہتے تھے گلا گھٹ رہا ہے. سید سجاد کہتے ہیں بے بسی کا عالم کیا تھا, دعا مانگی, کہا بار الہ کاش سید سجاد پیدا ہی نہ ہوتا. عزاداران پھر جملہ کہا ابن شہاب جب ہم بازار میں آئے ہم پہ گرم پانی پھینکا گیا, علی و بطول کی بیٹیوں پہ پتھر پھینکے گئے. عزاداران اس کے بعد ایک سخت جملہ کہا ہم پہ آگ پھینکی گئی. میں کہتا ہوں جس کے ہاتھ پسے گردن بند ہو, امامہ جل رہا ہو. عزاداران اشارہ کر کر کے کہتے تھے یہ ام کلثوم ہے, یہ زینب ہے, یہ سید سجاد. اجرکم علی اللہ, اجرکم علی اللہ. عزاداران بازار کوفہ میں بی بی زینب نے ایک درخت دیکھا,
کھجور کا درخت دیکھا بی بی نزدیک آئیں آنکھیں پیشانی ٹیکی قبلہ علامہ جاڑا صاحب فرماتے ہیں جب یہ جملہ میں نے پڑھا ایک شخص اٹھ کھڑا ہوا کہتا ہے علامہ صاحب ہر تھکا ہوا انسان پش کا سہارا لیتا ہے بی بی نے پیشانی کیوں لگائی رو کے کہتے ہیں نہ رلا کچھ اتنے مظالم ڈھا چکے تھے زینب کی کمر سالم نہ تھی ماتم حسین